बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान में आज DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद वो तमाम तर खबरें, वो तमाम तर अफवाहें दम तोड़ गईं जिनके बेसिस के ऊपर एक बयानिया बनाया जा रहा था कि शायद 9 मई के हवाले से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पोजीशन तब्दील हो गई है। साथ ही साथ वो तमाम खबरें जो कि इस हवाले से आई जा रही थी कि शायद कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के हवाले से, उस बात की भी क्लियरली नफ़ी नज़र आई आज की इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर। और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर मुरवजा कानून के तहत लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाता है, लेकिन सानेहा 9 मई के गुजरने के तकरीबन 1.25 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। आज भी प्रोसिक्यूशन के मेजर मसाइल हैं जिनसे पाकिस्तान की फ़ौज खुश नहीं है। डिजिटल दहशत गर्दी के हवाले से सबसे बड़ी डेटरेंस पाकिस्तान के कानून को तस्वर किया जाता है, लेकिन क्या वजह है कि कानून का इतलाक या तो मुकम्मल तौर पर हो नहीं पाता, और अगर होता है तो फिर उसके अंदर बहुत से मसाइल मौजूद होते हैं। जिस माफिया का जिक्र DGISPR ने किया उसकी अहमियत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन ये करता कौन है, कराता कौन है और ये माफिया है कौन, इसके हवाले से ज़रूर बात होनी चाहिए। साथ ही साथ 9 मई के हवाले से जो एक क्लियर और अनइक्विकल स्टेटमेंट आज दोबारा दी गई और वही बयान तस्वर किया गया जो कि 7 मई 2024 का था, जिसमें DGISPR ने कहा कि 9 मई के हवाले से हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। हुकूमत कहाँ खड़ी है, और इस हवाले से हुकूमत, जब प्रोसिक्यूशन की बात आती है तो हुकूमत बेबस क्यों नज़र आती है, रियासत बेबस क्यों नज़र आती है, इसके ऊपर भी बात करने के लिए और चंद बहुत अहम अमूर उन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज्वाइन किया, आपने वक्त दिया। तारड़ साहब, सबसे पहले फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट, ये DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग को पहली नहीं है, मुतअद्दिद दफ़ा हो चुकी है। डिजिटल दहशत गर्दी को बहुत अहमियत दी जा रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से। आई विल कम टू दैट, बट 9 मई 1.25 साल गुजर गया, प्रोसिक्यूशन होती हुई नज़र भी आती है, लेकिन किसी जगह कल्बिनेट करती हुई नज़र नहीं आती, कुछ सज़ाएं मिलती हुई नज़र नहीं आती। बारिंग शायद एक अदालत होगी गुजरांवाला में जहां से किसी को सज़ा हुई, उसके अलावा केसेस पेंडिंग है, इल्तवा का शिकार है, कोई रिजल्ट ओरिएंटेड मामला सामने नहीं आता। नेचुरली आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, व्हेन यू स्पीक द गवर्नमेंट स्पीक्स, क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। सबसे पहले तो आपको नए चैनल पर नए शो की मुबारकबाद, और आपका एक अनब्लेमिश करियर है। वी विश यू ऑल द बेस्ट, और अल्लाह करे कि आप इसी तरह अवामी मसाइल को भी उजागर करते रहें और इन मामलात पर आवाज़ उठाते रहें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब आपका आइन बनाया गया था तो उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स जो इन्विजिज की गई है कि एग्जेक्टिव का क्या रोल है, लेजिस्लेचर का क्या रोल है, जुडिशरी का क्या रोल है, ये इसलिए किया गया था ताकि रूल ऑफ लॉ मेंटेन रहे, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रेमेसी मेंटेन रहे और हर कोई अपना काम करे, कोई किसी दूसरे के काम में मुदाखलत मत करे। जब 9 मई के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और वहाँ से स्टे ऑर्डर जारी होगा और उस स्टे ऑर्डर के तहत कई माह जो है वो मुकदमात की समाअत जो है वो रोकी जाएगी, और मुझे बताइए ना, किस सेशन जज में इतनी पसली है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बार बार नोटिस लेने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पास करने के बावजूद वो खड़ा होकर कहे नहीं, मैंने इसमें इंसाफ करना है। ऐसा होता नहीं है, हमारा उलट निज़ाम है। दुनिया के महज़िब ममालिक में ट्रायल कोर्ट से मुकदमात एमिनेट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। हमारे मुल्क में आजकल जो निज़ाम राइज है उसमें एक मखसूस लॉबी है कि केसेस सुप्रीम कोर्ट से शुरू होते हैं और नीचे तक जाते हैं। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि ये जो टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाई गई है, क्या ये लीगल फ्रेमवर्क में इसकी इजाज़त है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ये काम किया जा सकता है जहां पे अमेरिका के अंदर कैपिटल हिल पे अटैक करने वालों को, स्पीकर की चेयर पे पांव रख के बैठने वाले को 14 साल सजा हो जाती है 2 माह के अंदर, लंदन राइट्स वालों को 2 हफ्तों के अंदर सजा हो जाती है, तो कोर कमांडर हाउस को आग लगाने वाले, लूट मार करने वाले, वहां से खाना तक उठा के ले जाने वालों को उनसे नरमी किस बात की वजह से बरती जा रही है? क्या ये तमाम मर्डरर्स को, रेपिस्ट को, डकैतों को ये सहूलत हासिल है कि उनके मुकदमात भी इल्तवा में डाल दिए जाएं? और नहीं, एक देखिए, क्योंकि आप खुद वकील हैं, बच्चे हो, गलती हो गई। तारड़ साहब, आप क्योंकि खुद वकील हैं, आप कानून को भी समझते हैं। अब मसला ये है कि जो केसेस रिसेंटली आप रियासत ने बनाए, इमरान खान साहब के खिलाफ मुतअद्दिद केसेस बने,
اگر میں یہ کہوں 2 کیسز کا تو تیا پانچا ہو گیا نا, وہ عدت میں نکاح والا کیس اس کا تیا پانچا ہو گیا, سائفر کا کیس اتنا بڑا, اس کے اوپر ایک سیاسی کیپٹل, ریاستی کیپٹل بنایا گیا تھا اس پورے معاملے کے اوپر, لیکن وہ ہاؤس آف کارڈز ثابت ہوا, گر گیا بالکل. اسی طرح 9 مئی کے کیسز کے اندر پتہ لگتا ہے ایک دن اتنے کیسز کے اندر ریمانڈ ہو گیا ہے, اینڈ ون فائن ڈے اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ ہائی کورٹ کی سٹیج پر وہ ریمانڈ ہی کینسل کر دیا جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایویڈنس موجود ہو اور عدالتیں ریمانڈ کینسل کرتی رہیں, کچھ نہ کچھ تو فائل کے اوپر ہونا چاہیے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کانکریٹ ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے ریاست کے پاس 9 مئی کے کیسز کے اندر. نہیں دیکھیے, تاثر یہ ہے, اور میں کئی دوست وکلا ہیں, آبویسلی ہم لا کالج کے آپ کے دوست ہوتے ہیں, کنٹمپریریز ہوتے ہیں, سینئرز ہوتے ہیں, ٹیچرز ہوتے ہیں, آپ کے جونیئرز ہوتے ہیں. تاثر یہ ملتا ہے جب ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں کہ یہ کچھ مخصوص لوگوں نے ود ان دا جوڈیشری یہ تہیا کر لیا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریسکیو کرنا ہے. اور یہ تاثر کیوں ملتا ہے؟ سائفر پوری قوم کے سامنے لہرایا گیا, آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن, پرائم منسٹریل اوتھ کی وائلیشن, اور کہا گیا کہ یہ سازش ہے اور یہ امریکی سازش ہے. اب سائفر کا آتھر بھی زندہ ہے, اس وقت کا امریکہ میں آپ کا سفیر اور بعد میں فارن سیکرٹری اسد مجید خان موجود ہیں. وہ کہتے ہیں نہ تھریٹ تھا نہ کنسپیریسی تھی. آپ نے نہ صرف ایک آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کرتے ہوئے ایک ڈاکیومنٹ کو پبلک کیا, آپ نے اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے اسٹیٹ کو داؤ پہ لگا کے اس کے کانٹینٹس کو مینیپولیٹ اور مس یوز کر کے, مس انٹرپریٹ کر کے آپ نے فارن ریلیشنز کو ڈیمیج کیا, پاکستان کے دشمنوں کو نقصان پہنچایا. یہ کسی اندھے کو بھی نظر آ رہا ہوگا, مگر کچھ لارڈ شپس ہیں, تاثر یہ ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا, بیکاز آبویسلی فین فالوئنگ ہے اور یہ لوگ بات کرتے ہیں. مجھے ایک وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ فین فالوئنگ ہے, گھر بھی جاتے ہیں وہاں بھی لوگ کہتے ہیں, باقی بھی جگہ پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایلیٹ کلاس ایک ہے جو سمجھتی ہے کہ یہ ریلیف دیا جانا چاہیے. تو یہ وکلا تو مجھے یہ باتیں کرتے ہیں اور میں سنتا ہوں روز. آپ کی طرف سے آنا اٹس اے ویری ہیوی چارج شیٹ اگینسٹ دی سپیریئر جوڈیشری طاہر صاحب, بیکاز نہیں میں تو کہہ رہا ہوں جو لوگ سنتے ہیں, نہیں ٹھیک ہے, بٹ کہتے ہیں, میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں. آپ بھی یقینی طور پر ان لوگوں سے ظاہری بات ہے ملتے ہیں, یو آر ویری ویل کنیکٹڈ, بٹ دیر از آلسو اے پرابلم ہے نا طاہر صاحب. ایشو یہ ہے, آپ نے ابھی یہ بات کہی, آپ نے کہا جی کلیئر کٹ چیزیں تھیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتی, فائن, کیونکہ اب وہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے, یو کین کامنٹ آن دیٹ. بٹ ایک اور بھی مسئلہ ہے نا, ابھی ریسنٹلی الاؤ می ٹو سے عطا اللہ طاہر صاحب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, آج اس پروگرام میں اس گریس کر رہے ہیں اس پروگرام کو. 15 جولائی 2024 کو آپ ہی فرماتے ہیں اپنی پریس کانفرنس کے اندر بمانگے دہل, کیا فرماتے ہیں آپ کو بھی یاد ہوگا لیکن میں ویورز کو یاد کرا دوں کہ کیا فرما رہے ہیں جناب طاہر صاحب, سے سن لیجیے. 9 مئی کے حملے اسٹیبلش, سائفر کا کیس اسٹیبلش, امریکہ میں ریزولوشن اسٹیبلش. حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے, ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے, وفاقی حکومت پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کیس موو کرے گی. تحریک انصاف پہ پابندی لگانے جا رہے ہیں. طاہر صاحب میں دوبارہ کہوں گا کہ آپ جب بولتے ہیں تو بات ہے وہ وفاقی حکومت بول رہی ہے, ریاست پاکستان کا بیانیہ ہے نا جو آپ دے رہے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد آپ کی جماعت سے ایک لمبی لسٹ ہے. خرم دستگیر صاحب فرماتے ہیں 15 جولائی کو سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں ابھی اتحادیوں سے بات ہوگا پھر بات کریں گے. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ پری میچور کیا گیا. یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں. اس کے بعد آپ ہی 24 جولائی کو کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ تمام لوگوں کو آن بورڈ لیا گیا ہے. پھر احسن اقبال صاحب کہتے ہیں اداروں کے پاس جب ثبوت ہوں گے, جب وہ سمجھیں گے کہ ان کا کیس تگڑا ہے تو پی ٹی آئی پر پابندی لگا دیں گے. ناؤ دا کوسچن از, کیا آپ نے واقعی پری میچور اناؤنسمنٹ کر دی ہے؟ بہت زیادہ گورنمنٹ انتھوزیاسٹک تھی کہ بس ہم کرنے لگے ہیں, اور پھر آپ کو بیک ٹریک کرنا پڑا کہ شاید ایویڈنس نہیں ہے, ابھی تو کام ہونا ہے اس کے اوپر, بیکاز نہ اتحادی اس طرح سے آن بورڈ نظر آتے ہیں. آپ کی اپنی جماعت کے لوگ ایز سینئر ایز ڈیپٹی پرائم منسٹر آف دا کنٹری وہ کہتے ہیں ابھی اتحادیوں سے بات کریں گے. دیکھیے بات بڑی سیدھی ہے کہ ایک پرنسپل فیصلہ ہوا اور اس میں بھی کچھ مشاورت شامل تھی اتحادیوں کی. اس کے بعد تفصیلی ملی مشاورت ہونا تھی, جو قانونی سکم رہ گیا تھا یا قانونی معاملات کو ایک حتمی شکل دینی تھی وہ باقی تھا. مگر جب ایک ان پرنسپل فیصلہ ہو جائے تو یہ پھر حکومت کی ثوابدید ہے کہ اس کو اناؤنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور تب بہتر سمجھا گیا ہماری اندرونی مشاورت کے نتیجے میں کہ اس کو اناؤنس کیا جائے. اس کے مطابق اس کو اناؤنس کر دیا گیا. اب آگے آگے جیسے معاملہ بڑھے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پیش رفت ہوگی, اور یہ ڈیبیٹ آج سے نہیں چل رہی, یہ ڈیبیٹ تب سے چل رہی ہے کہ جب مجھے یاد ہے کہ جب فورن فنڈنگ کا فیصلہ آیا تھا اس کا ایک نیچرل کانسیکوینس یہ تھا کہ اس کے فوراً بعد جو ہے یہ بین لگایا جاتا.
مگر تب کابینہ کے اندر کچھ اراکین کا خیال تھا کہ اس کو ابھی نہ لگایا جائے, اس کو مزید دیکھ لیا جائے. مگر ان پرنسپل یہ ڈیسیجن اور یہ رائے موجود ہے کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے, اور انہوں نے جو اقدامات اور جو حرکات و سکنات کیے ہیں وہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیے, اور وہ باقاعدہ ایک فیشزم میں, اتھارٹیرینزم میں بلیو کرتے ہیں, اور دہشت گردی کی سپورٹ ہو, دہشت گردوں کی سپورٹ ہو, ان کو واپس لا کے بسانا ہو, فورن فنڈنگ ہو, سائفر کا کیس ہو, آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کرنا ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک طرف پوائنٹ کرتی ہیں. قطع کلامی گزارش یہ ہے, آپ نے کہا یہ ڈیسیجن بھی موجود ہے, رائے بھی. میرا سوال یہ ہے کہ یہ ابھی تک رائے ہے یا یہ فیصلہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان, ریاست پاکستان کے ہم نے تحریک انصاف پر پابندی لگانی ہے, اس کا ایک قانونی پروسیجر ہے, مکمل کر کے ریفرنس سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے. آر یو کلیئر اباؤٹ اٹ اور آر یو اسٹل تھنکنگ اباؤٹ اٹ؟ دیکھیے ان پرنسپل تو یہ فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے, مگر جب اصولی فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر حتمی فیصلے تک پہنچنے کے لیے قانونی مشاورت, سیاسی مشاورت مزید کی جاتی ہے, تو وہ اپنی جگہ موجود ہے, وہ بھی پروسیس چل رہا ہے. تو جب حتمی فیصلہ ہوگا تو پھر آگاہ کر دیا جائے گا. ٹھیک, حتمی فیصلہ آپ کہتے ہیں ابھی تک نہیں ہوا, اصولی فیصلہ ہوا ہے, یہ بڑی زبردست ڈسٹنکشن. اور یہ آپ نے بحیثیت وزیر اطلاعات و نشریات, یو ہیو ڈن جسٹس ٹو یور پورٹ فولیو کے ایک نئی ٹرم آپ نے ہمارے ویورز کو دے دیا, اصولی فیصلہ. اور اس کے بعد جو فیصلہ ہے, آئی مسٹ گیو یو کریڈٹ فار دس, بیکاز آپ نے کہا جی اصولی فیصلہ اور پھر حتمی فیصلہ, اس کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ ابھی عوام بھی طے کر رہے ہیں, ہم بھی طے کریں. بٹ دیر از اندر ایشو. کل دو جج صاحبان کا وہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا اس پر فیصلہ آیا, ڈسینٹنگ نوٹ ہے, ڈیٹیل میں آ گیا. ابھی باقاعدہ طور پر 8 ججز کا فیصلہ تفصیلی طور پر نہیں آیا. آپ نے بھی پریس کانفرنس کی, بہت اچھی بات ہے, آپ نے اس پہ بات کر لی, اٹس اے پبلک ڈاکیومنٹ. بٹ طاہر صاحب اٹ ڈز ناٹ چینج اینی تھنگ, اس سے بدلتا تو کچھ نہیں ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, الیکشن کمیشن پہ بھی پابندی ہے اس کی, الیکشن کمیشن نے عمل درآمد کرانا ہے. آپ ایک قانون سازی کرنے جا رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس قانون سازی سے آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ انویلڈ کر سکیں گے یا ان ایفیکٹو کر سکیں گے؟ دیکھیے اب جب کہ 2 معزز جج صاحبان سپریم کورٹ کے, انہوں نے اپنے فیلو جج صاحبان کو کہا ہے کہ بھائی 15 دن گزر گئے, آپ فیصلہ کیوں نہیں دے رہے تفصیلی, ہم نے تو فیصلہ دے دیا ہے, آپ کو بھی دینا چاہیے. اور انہوں نے کہا ہے کہ آئینی ان پروویژنز کو سسپینڈ کرنا پڑے گا اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے. تو ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے وہ ریلیف دیا جو مانگا نہیں گیا تھا, ٹھیک ہے, اور اس درخواست گزار کو دیا جو آپ کے سامنے موجود نہیں تھا. ان اشخاص کا حق مارا گیا اس فیصلے کے تحت جن کو سنا بھی نہیں گیا, اور جن کے پرانے پروسیس کو, یعنی آپ نے ایم این اے جو بنے تھے مخصوص نشستوں پہ یا خواتین بنی تھیں, آپ نے ان کا حلف ختم کر دیا, رکنیت کر دی, مگر جو پیچھے پورا پروسیس تھا اس کو آپ نے ایڈریس ہی نہیں کیا. تو یہ ایک ایسی ججمنٹ ہے جس میں اتنا سکم موجود ہے کہ آئین کا حلیہ بگڑ جائے گا. اور جو ہم قانون سازی بھی کر رہے ہیں وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہ دیکھیں, فلور کراسنگ کا رستہ کسی نے روکنا ہے, اس ججمنٹ کے بعد فلور کراسنگ جو ہے وہ عام ہو جائے گی, اس کی اجازت دے دی گئی ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ ایک پارٹی جوائن کریں, دوسری کریں, تیسری کریں, چوتھی کریں, کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی اس وقت میں نے غلط کیا تھا, اب میں صحیح کرنا چاہتا ہوں, وہ آپ کی ثوابدید ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے فلور کراسنگ کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے جب رولز کے اندر موجود تھا کہ 3 دن کے اندر آپ نے پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے. جب آپ وہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کر کے اپنے ایفیڈیوٹ دے کے ایک اور پارٹی جوائن کریں گے تو پھر آرٹیکل 62 63 آپ پر اپلائی نہیں کرے گا, اس کا کیا ہوگا؟ یہ بھی بڑا ایک پرٹیننٹ سوال ہے. طاہر صاحب یہ ٹھیک ہے, you have your own reasons for it, but طاہر صاحب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پرسن اسپیسیفک, ایشو اسپیسیفک لیجسلیشنز کو اسٹرائک ڈاؤن کیا جاتا رہا ہے عدالت سے. ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے 8 ججز کا. آپ کو نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے وہ ججمنٹ آتھر ہو رہی ہو اور آپ نے آلریڈی یو آر ان دا موو, آپ قانون تبدیل کرنے جا رہے ہیں, عدالت کچھ ایسا لکھ دے میجورٹی ججمنٹ کے اندر جو بیسیکلی سم ہاؤ, آئی نو قانون سازی پر بار نہیں لگ سکتا, لیکن کچھ ہو جائے جو عدالت لکھ دے کہ جی اگر اس فیصلے کی عمل درآمد میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پھر کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک رول موجود ہے, آئین کہتا ہے کہ آپ نے جو ریزرو سیٹس ملنی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو وہ آپ نے دینی ہے پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن, متناسب نمائندگی کے تحت ان پولیٹیکل پارٹیز کو جو الیکشن سے پہلے اپنی لسٹیں دے چکی ہوں اور جن کا پارلیمان میں وجود موجود ہو. پھر رولز یہ کہتے ہیں, رول آف پروسیجر, کہ آپ نے 3 دن میں ایک پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنی ہے. آپ جب ان ساری چیزوں کو مان ہی نہیں رہے اور ایک رول موجود ہے جس کو ہم لا میں کنورٹ کر رہے ہیں
تو وہ صرف ہم کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں, ہم نے کوئی نئی چیز نہیں کی. ٹھیک ہے, مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ ملک میں کیا ایسا نظام رائج کیا جا سکتا ہے جس میں آئین کی 4 یا 5 چھکیں معطل کرنی پڑے ایک پولیٹیکل پارٹی کے حق میں فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ایک سوال پوچھنا ہوں, میں نہیں جانتا اس کا جواب کیا ہے, مگر ایک سوال ہے. اور سپریم کورٹ کے 2 آنریبل جج صاحبان یہ کہہ رہے ہیں, نہیں آپ جانتے ہیں ویسے اس کا جواب کیا ہے, کو معطل کرنا پڑے گا. آپ جانتے ہیں اس کا جواب کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک, یہ سمجھ نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میرا والد اسحاق ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں تمہارا والد جو ہے وہ جاوید ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ نادرہ کو درخواست دیتا کہ میرا خانہ ولدیت چینج کریں, پھر بھی بات تھی. بغیر پوچھے کسی کا خانہ ولدیت کیسے چینج کر سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک, بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر, ذرا اس کے اوپر ایک گہری نظر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور صحافی موجود ہوں گے, اور پھر بات ہم یہ بھی کریں گے کہ آج جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا, شیخ حسینہ واجد کی حکومت نہ صرف ختم کی گئی بلکہ وہاں پر شیخ مجیب الرحمان کا بت بھی توڑا گیا, ان کا اسٹیچو توڑا گیا. یہ ایک بہت آئیکونک ویژن تھا جو آج نظر آیا. وہ ویژولز جو بڑے عرصے سے شاید لوگ فورسی کر رہے تھے, لیکن جو ہوا وہ جس نتیجے کے تحت ہوا, اس کے حوالے سے اب بات یہ کی جاتی ہے کہ کیا یہ صرف بنگلہ دیش تک ہی رہ سکتا ہے یا کہیں اور بھی جا سکتا ہے. پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے 2 نامور صحافی, عامر الیاس رانا صاحب جو کہ بڑے باخبر صحافی ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. جناب اطہر کاظمی صاحب ملک کے نامور صحافی ہیں اور خبر بھی بڑی زبردست رکھتے ہیں. اطہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلے رانا صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سے بات کر رہا تھا. ابھی جو حکومت نے اعلان کیا تقریباً 15-20 روز قبل, انہوں نے اس وقت ظاہری بات ہے وہ اعلان تھا اور وہ یہ تھا جی کہ ہم پابندی لگانے جا رہے ہیں, اور بڑا لمبا چوڑا آپ کو پتہ ایک پریس کانفرنس تھی جو عطا طاہر صاحب نے کی. آج میں نے انہیں قریدنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے, حتمی فیصلہ ابھی ہونا ہے. یہ آپ تو بہت سینئر صحافی ہیں, تو ذرا بتائیے گا یہ اصولی فیصلے کا سفر حتمی فیصلے تک کتنا لمبا ہوتا ہے؟ اصل میں سیدھی سی بات ہے کہ انہوں نے تو حتمی فیصلے سنائے تھے, ایک فیصلہ نہیں 4 فیصلے سنائے تھے, 1 2 3 4 کر کے, اور وہ 1 2 3 اور گو ہو گیا. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ کی پارٹی آپ کے اتحادی سارے کویسچنز اٹھا دیں تو پھر آپ کو یہ کام امیچورٹی سے نہیں کرنا چاہیے تھا. ٹھیک, آپ کو جس نے بھی کہا انہوں نے بھی پھنسوا دیا, خود بھی پھنس گئے. اور ظاہر ہے کہ جب تک سپریم کورٹ میں آپ ایک کیس کو پلیڈ نہ کر لیں, اور ایسے وقت میں جب 8 اور رکنی ایک لارجر بینچ کا فیصلہ ہے وہ فل کورٹ کا, بالکل, تو ایسے وقت میں جو وہ کہیں کہ جی وہ پارٹی ہے اور رہے گی, اور آپ کہیں کہ ہم نہیں رہنے دیں گے, تو پھر آپ کے پاس بڑی مضبوط بنیادیں قانونی طور پہ ہونی چاہیے. اور وہ آپ اگر اس میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں اپنی پارٹی کے تو پھنس گئے, تو آٹومیٹکلی اب ان کے لیے یہ ہوا. لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں جو آج DGISPR کی پریس کانفرنس ہے, اور اس میں ایک سوال کا مختصر ترین جواب تھا کہ 9 مئی کے بارے میں پالیسی ہے اور رہے گی. بالکل ٹھیک. تو اس کو آپ اسی کے ساتھ ملا کے دیکھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں اس نے فیصلہ کن سطح پہ جانا ہے. ٹھیک ہو گیا, معافی ہونی ہے یا نہیں ہونی, ٹھیک ہے, وہ راستہ بنتا ہے یا نہیں بنتا, پھر الٹیمیٹلی اس طرف یہ چلے جائیں گے. کیونکہ آرٹیکل 6 والی بات بھی ہے جو کہ وہ لگنی ہے اسپیشل کورٹ بننے سے, ایگزیکٹلی فل کورٹ سپریم کورٹ میں نہیں لگنی. بالکل ٹھیک ہے, اور وہ بھی الٹیمیٹلی تو سپریم کورٹ میں ہی آئے گا, اور وہ سپریم کورٹ نے بنایا تھا مشرف صاحب کے وقت بھی. ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اطہر کاظمی صاحب, بڑی دلچسپ بات ہے, ابھی عامر الیاس رانا صاحب نے کہا, ان کی بات اپنی جگہ درست ہے کہ پریمیچور فیصلہ کیا گیا, لیکن امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے پاکستان کی فوج کی پوزیشن بھی نہیں بدلی. ظاہری بات ہے جب فوج کی نہیں بدلی تو حکومت تو ویسے ہی اسی جگہ پر موجود ہے. بٹ یہ حتمی فیصلہ اور اصولی فیصلہ, یہ تو چلیں حکومت ایک ڈیبیٹ کرتی رہے گی, بٹ کتنا پرابلمیٹک ساؤنڈ کرتا ہے آپ کے لیے یہ سب کچھ پاکستان تحریک انصاف کے پرسپیکٹو میں, کہ کبھی انہیں انتشاری ٹولہ کہہ کے ایڈریس کیا جائے, کبھی مافیا کے طور پر ظاہری بات ہے وداؤٹ ٹیکنگ نیمز ایڈریس کیا جائے. ایک تو منیب صاحب آپ کو بہت بہت مبارک, اور 365 کی پوری ٹیم کو لانچنگ پہ. دوسرا جو آپ نے کوشچن کیا, دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کو کیا چیز بادر کرتی ہے یا کسی شخصیت کو کیا چیز بادر کرتی ہے.
اس وقت حقائق یہ ہیں منیب صاحب کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے، اس کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، اور جن سرکمسٹانسز میں لیے وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہیں۔ اب تو معزز چیف جسٹس صاحب نے بھی فرمایا کہ میرے فیصلے کی غلط تشریح ہوئی، اور جس طریقے سے تحریک انصاف کے انتخابی عمل میں رکھنا ڈالا گیا وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ اتنی پاپولر، اس نے اتنا ووٹ لیا، تو پھر کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا یا ان کے اوپر پابندی لگے گی جو اس ملک میں میجورٹی میں ہیں؟ اب باقی حکومت والے جو ہیں وہ ان کو فسادی کہتے رہے یا حکومت والے ان کو جو مرضی کہتے رہے، وہ کہنے سے تو فرق نہیں پڑے گا۔ مطلب آپ مجھے یہاں پہ بٹھا کے کہہ دیں شیخ سعدی صاحب آ جائیں گے میرے پروگرام میں، تو اس روڈ میں شیخ سعدی مان تو نہیں جاؤں گا۔ مطلب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسڈ کالز ہو سکتے ہیں یا مسڈ فائر ہو سکتے ہیں، مطلب آپ کو لگتا ہے اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھے گا؟ دیکھیں مطلب یہ تو حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ معاملہ بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، ان کی انٹینٹ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ برملا حکومت کے دوستوں سے جن سے ہماری بھی بات ہوتی ہے وہ اس چیز کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ ان کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، یہ ہے، تو وہ کوشش تو ہو سکتی ہے، لیکن کیا اس سے ملک کو فائدہ ہوگا یا ملک کی سیاست کو فائدہ ہوگا، یہ ایک بڑا کویسچن ہے۔ کیا یا پھر اس حکومت کے پاس اتنا مینڈیٹ ہے، اتنا ہیوی مینڈیٹ کہ وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پہ پابندی لگا سکیں، تو یہ کویسچن ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں رانا صاحب کے پاس ہوں اور ہم اس سیگمنٹ کو کنکلوڈ کریں، اظہر صاحب یہ بتائیے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے اوپر بڑا فوکس ہے اور اس کو ہائی لائٹ بھی بڑا کیا جا رہا ہے، کبھی ہم فائر والز کی بات سنتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، ایکس ہمارے ملک میں ویسے ہی ایشو آپ کو پتہ ہے ایک ایشو چل رہا ہے، سو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا معاملہ ہے اگر اختصار سے بتائیں کہ کرٹیل ہو سکتا ہے؟ ڈیجیٹل دہشت گردی تو بہرحال موجود ہے، جھوٹ بہرحال موجود ہے، دروغ گوئی کی جاتی ہے، جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں، فوج کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ڈو یو تھنک کہ قانون بھی طریقہ ہے ایسی ایکٹیویٹی کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں میرے خیال میں سفیشینٹ قوانین یہاں پہ موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو ڈیجیٹل آپ کا سارا ارینا ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں، وہاں پہ قانون کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں تو آپ قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ اب جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، عظمہ بخاری صاحبہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں گئی ہوئی ہیں اور ان کا بڑا جینون قسم کا کیس ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس کو ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں اگر وہ ریگولیشنز پہ عمل درآمد نہ کرے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عظمہ بخاری صاحبہ بھی روز ایکس استعمال کر رہی ہیں، وی پی این لگا کے، ان کی چیف منسٹر بھی روز کر رہی ہیں، ہمارے پرائم منسٹر بھی روز کر رہے ہیں۔ آپ خود ذرا سوچیں کہ اگر آپ ایکس کی مینجمنٹ ہوں اور آپ کو ایک ریکویسٹ آئی ہو حکومت پاکستان کی جانب سے کہ آپ کو ہم نے اس لیے روکا ہوا ہے کیونکہ آپ ہمارے قواعد کو نہیں مان رہے، اور دوسری دن آپ دیکھیں کہ روز ان کا وزیر اعظم تھا ایکس استعمال کر رہے ہیں، سارے وی پی این لگا کے چل رہے ہیں، کنفیوز ریاست ہے، یہ وہ ایشو ہے جو جس کو ٹیکل کرنے وہ چیئرمین پی ٹی اے تو کہہ چکے ہیں نا کہ وہ پی ٹی اے کے ایکس سیریسلی لیتا، بٹ کمنگ ٹو دس رانا صاحب، یہ ظاہری بات ہے ملک سے باہر لوگ بیٹھ کر بہت سے الزامات لگاتے ہیں اور فوج کے لیے ایک بڑا میجر کنسرن ہے، وہ کیا جاتا ہے اور وہ کیا گیا، ایون تحریک انصاف کی اپنے ٹویٹر ہینڈل سے، عمران خان صاحب کے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے، بہرحال ڈیٹرنس تو قانون ہی ہے، لیکن کیا قانون سے بھی یہ سب کچھ رک سکتا ہے؟ دیکھیں، جو میں اس سوال پہ آپ کے آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے وہ جو بات ہو رہی تھی کہ جی چیف جسٹس صاحب نے بتایا خود بھی کہ جی میرے فیصلے کو غلط انٹرپریٹ کیا، ظاہر ہے چیف جسٹس ہیں، کہہ سکتے ہیں، ججز ہیں، وہ سب کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا فیصلہ اگر پڑھیں تو انہوں نے آدھا فیصلہ لکھا ہے پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کو لینے پہ، اور آدھا لکھا ہے فیصلہ کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ٹھیک ہوئے، تو دونوں طرف وہی ہیں، ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کو خبر بتا دوں کہ جب فیصلہ آئے گا نا کہ آئین سپریم ہے یا سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہے، تو الیکشن کمیشن نے ابھی فیصلہ کرنا ہے، یہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا، یہ ابھی پتہ چلے گا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے، انہیں بلایا گیا تھا عمر عطا بندیال کی کورٹ میں کہ آپ سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے تحت مت کریں، اسے اوپن کریں، انہوں نے کہا آئین میں لکھا ہوا ہے آپ آرڈر کر دیں، بالکل ٹھیک، تو وہ پھر آئین کا لکھا ہوا ہی مانا گیا تھا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی اس سیٹوں پہ بھی بہت کچھ ابھی ہونا ہے، وہ بعد کی بات ہے کہ کیا ہوگا، توہین عدالت لگے گی نہیں لگے گی، فیصلے ابھی کچھ ہونے۔ اچھا، یہ جو ہے نا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا
کہ جی باہر بیٹھے ہوئے، تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے بڑے ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں، بڑے ببانگ دول کرتے ہیں. وہ نیشنل میڈیا پہ کیا آ کے کرتے ہیں؟ وہ ٹویٹ اور صرف اس پہ نہیں بیٹھے ہوئے کہ جناب وہ کوئی وی لاگ کر رہے ہیں یا یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں، وہ نیشنل میڈیا پہ آ کے کرتے ہیں اور روز کرتے ہیں. یہاں بیٹھ کے لوگوں نے گوادر کے اوپر جو مثال دی انہوں نے، یہاں انڈیا کی تصویریں لگا کے کہا کہ یہ گوادر ہو رہا ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ، بارش لوگ، خواب دیکھنے والے لوگ اور پاکستان کی سپیریئر سروسز سے ریٹائرڈ لوگ، آپ کس کی مثال دیں گے؟ آپ نئے لڑکوں کے بارے میں بات کریں گے؟ یہاں بابا ہی نہیں باز آ رہے اس حرکت سے. یہ جو ڈالر مافیا بن گیا ہے کہ جی ہمیں ملیں گے، یہ چیزیں بڑی تسلی کے ساتھ میرے حساب کتاب میں جس طرح فوج کہہ رہی ہے، اس کے اوپر عدالتوں کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کوئی گھٹی ہو گئی ہے. لڑائی ہونا اور بات ہے آئینی ایشوز کے اوپر، لیکن جس پہ پاکستان کی سالمیت کے ایشوز آ رہے ہیں ان کو آپ پریس کانفرنسوں میں مت ڈالیں. آپ ڈائریکٹ اپروچ کریں اور براہ راست اور خفیہ میٹنگ مت کریں. آپ بتائیں کہ جی یہ ہے وہ چیزیں. ہمیں مطلب آپ کب تک اس طرح نہیں بالکل قانون 9 مئی بھی کہی جا رہے ہیں، بالکل دہشت گردی بھی کہی جا رہے ہیں. وہ عظمہ بخاری صاحبہ کی مثال دی نا، وہ پاکستانی شہری ہے نا، اگر ایکس کے اوپر ان کے حوالے سے ایک نہایت ہی قابل اعتراض اور گھٹیا قسم کی کیمپین چلائی جاتی ہے ایک ڈاکٹرڈ ویڈیو سے، تو ظاہری بات ہے اگر وہ اور انہوں نے آج اپنی ہیلپ لیسنس کا اظہار کیا ہے کہ جی BFIA کا سائبر ونگ بند کر دیں، سائبر کرائم والا یہ یوز لیس ہے، کچھ نہیں کر سکتا. تو اگر یہ لوگ کرتے رہیں گے ایسے ہی، اور کچھ پھر ہم تنقید یہ بھی کرتے ہیں کہ جی کائنیٹک آپشن استعمال کیوں کیا جاتا ہے اور کسی کو رگڑا کیوں لگ جاتا ہے اس کے اندر، پر ظاہری بات ہے ہم اس پہ بھی آواز اٹھاتے ہیں کہ نہیں جی قانون کی پاسداری کی جائے. رانا صاحب نہیں دیکھیں نا، میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ یہ فوج کے براہ راست لانے کی کوشش ہو رہی ہے نا. 9 مئی کیا تھی؟ وہ بھی یہی تھی کہ گولیاں چل جائیں، ایک بغاوت کا سما پیدا کر لیا جائے. اب اس سے آگے چلے گئے ہیں جس کو آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اکسایا جائے، ایک دوسرے کے گلے کٹوائے جائیں. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے نا. تو ہمارے ہی لوگ ہیں نا سب. بالکل ٹھیک. ایک طرف ان سے بات ہونی چاہیے، دوسری طرف قانون میں اگر گنجائش موجود ہے اور ان کا راستہ ہے کہ ان کو پکڑا جانا چاہیے اور ان کے اوپر بے جا ضمانتیں ہو رہی ہیں، ضمانت پہ ضمانت ہو رہی ہے، تو جا کے چیف جسٹس صاحبان سے ملنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہماری فوج کو اپنی حکومت پاکستان کے ذریعے، وہ اٹارنی جنرل سب سے بیسٹ آپشن ہے نا، کہ آپ بات کریں جا کے. بالکل ٹھیک ہے. کہیں آپ جناب دل کرتا ہے معاف کر دیتے ہیں کہ نہیں صحافیوں کو. یہ ویلڈ پوائنٹ ہے رانا صاحب. وہ وقت ختم ہو گیا سیگمنٹ کا. میں آپ کا اور اظہر کاظمی صاحب کا بہت، اور وہی صحافی آپ دونوں کا بہت شکریہ. آپ نے آج ہیڈ آن کے پہلے پروگرام کے اندر ہمارا ساتھ دیا. میں بریک شامل کرتے ہیں جی، واپس آئیں گے. ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. جو بنگلہ دیش میں آج ہوا وہ ہسٹورک ہے، لیکن اس کی ریفرنسز اور بھی بہت کانٹیکسٹ کے اندر دیے جا رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سر یہ فرمائیے گا، بہت سے لوگ چیزوں کو مختلف کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں. ویورز کے لیے اف یو کوڈ سم آپ کے جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے، نیچرلی بہت سے لوگ اس کے اندر سملیرٹیز ڈرا کرتے ہیں کہ یہ آغاز ہے، دیکھیے جیسے عرب اسپرنگ میں ہوا تھا، یہ بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے، اس خطے کے اندر کہیں اور بھی ہو سکتا ہے. سو آپ کے نزدیک اس کے اندر جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز تھے بنگلہ دیش کے اندر، وہ کیا تھے، اینڈ ہاؤ ڈو یو سی آل دس؟ کتنا بڑا چینج ہے؟ یا چینج تو بہت بڑا ہے. اور تاریخ کہانی ہے کہ ایک لحاظ سے تو ہر کہانی مختلف کہانی ہوتی ہے، اور لحاظ سے ہر کہانی ایک ہی کہانی ہوتی ہے. وہ کہانی ہوتی ہے، وہ اس کے بعد زوم کی کہانی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ہے اس کے ٹوٹنے ہوتی ہے. اور ایک لحاظ سے یہاں بھی دوسرا یہ بات کی ہے کہ جو ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا وہ ایک پل ہے، توڑ کا عمل دنیا میں. ہمارے خطے میں ہم نے اس سے پہلے جو سری لنکا سے تصویریں دیکھی وہ ہمیں یاد آئیں دیش کی تصویروں. وہ طالبان والی تصویریں تھیں جب اس میں جانے کی اور چیزوں کو استعمال کرنے کی اور خوشی منانے کی، وہ بھی شاید ہمیں یاد آئی. اس کانٹیکسٹ میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ گلوبل امپلیکیشن ہے، گلوبل غصہ ہے جو ہمیں بار بار مختلف جگہ پہ نظر آتا ہے، خصوصاً میں، خصوصاً ان جگہ جہاں ہمیں پالیٹکس پہلے ہی بکھری ہوئی نظر آتی ہے. سو اٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ. یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ خبر ابھی شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی. اچھا، نیچرلی جس طرح آپ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ خبر شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، تو آپ کیا فورسی کرتے ہیں؟ لائک واٹس نیکسٹ ان بنگلہ دیش؟ واٹس گونا ہیپن؟ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
میرا بالکل کہنے کا مقصد یہی تھا کہ خبر شروع ہوئی ہے اور ختم نہیں ہوئی کہ نیکسٹ فورسی کرنا بڑا مشکل ہے اس وقت. جو ہے آپشنز اتنے ہیں نیکسٹ کے اس وقت. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو انٹرم گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے یہ ہے کیا بلا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی حکومت آ رہی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ایک انٹرم گورنمنٹ آ رہی ہے جو تھوڑی دیر رہے گی اور پھر سے انتخابات کرائے گی؟ اور اس کا ہمیں پتہ تب لگ جائے گا جب ہمیں اسٹیٹمنٹ آئے گی یہ انٹرم گورنمنٹ کیا ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے. یا آپ کو یار خبر ملے گی کہ جناب ہمارا پہلا ہدف جو ہے وہ ملک میں کام اینڈ کوائٹ سکون لانا, ہمیں سیکورٹی لانا, ہم جو قتل و غارت ہوا ہے اس کی تہہ تک پہنچیں گے, ہم لوگوں کو اب ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اب کچھ عرصے کے لیے یا وہ کہے کہ جیسے ہم نے اپنی ہمارے 30 دن میں 60 میں 90 دن میں الیکشن کر کے ہم اینڈ اٹ از ناٹ کلیئر کہ وہ کیا ہوگا. اٹ از ناٹ کلیئر اس وقت کہ جو حزب اختلاف تھی وہ کیا کہے گی. اٹ از ناٹ کلیئر کہ جو بنگلہ دیشی فوج ہے اس کے اندر کیا موڈ ہے, کیونکہ ابھی تک حسینہ شیخ جو تھیں وہ اگر ون آف ہر پلرز آف اسٹرینتھ واز کہ انہوں نے فوج پہ ایک طرح سے ان کے حامی تھے اور ان کا کنٹرول تھا. سو وہ ٹوٹ پوٹ بھی نظر آئے گی. دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ اصل میں ڈیولپنگ اسٹوری ہے جس میں منٹ ٹو منٹ چینجز ہوں گی اور آل دا بگ کوسچنز آر اوپن. کہانی جو ہے وہ حسینہ واجد کے جانے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ شروع ہوئی. بہت شکریہ ڈاکٹر عادل نجم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک امپورٹنٹ ایشو, ایک ڈیولپنگ سٹوری جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ہیڈ آن میں ملاقات ہوگی 365 پر. دیکھتے رہیے 365. خدا حافظ.